हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस इन मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जैसा कि मेरी ये जो क्लाइंट हैं, ये मेरी सब्सक्राइबर, इन्होंने करके दिखाया। क्योंकि आज मैं लेकर के आई हूँ एक इतनी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी कि आप जब इसको पूरा सुनेंगे एंड तक, तो आपको भी ये रियलाइज़ होगा कि बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन होते नहीं है, पूरे नहीं हो रहे हैं, या मुझे तो 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए करते करते, बट मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही, वाई। तो उसके पीछे का रीज़न और इन्होंने कैसे किया उसको, वो आप सब इनके खुद के मुंह से सुन सकते हैं। मेरे वीडियो के एंड में एक वॉइस क्लिप है, उसको आप पूरा सुनिएगा एंड तक, क्योंकि इनकी सक्सेस स्टोरी बहुत ही प्यारी है। क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं, जब रिश्ते अच्छे नहीं होते, तो हमारी कोई भी फील्ड हो लाइफ की, या तो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, या फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, हर तरीके से हम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें कहीं किसी भी तरह से कोई सक्सेस नहीं मिल पाती। ना तो हमें मेंटल पीस मिल पाता है, ना तो हम खुद खुश रह पाते हैं, ना हम लोगों को खुश कर पाते हैं। ऐसे ही किसी दिन ये मेरे वीडियोस देखकर इन्होंने मुझे कहीं से, इनको मेरा नंबर मिला मेरे डिस्क्रिप्शन से, और इन्होंने मुझे सडन मैसेज करा, फिर कॉल पर हमारी बात हुई, पर्सनल सेशन इन्होंने मुझसे लिया और इन्होंने पूरी बात बताई कि क्या क्या हुआ इनके साथ में, इनकी मैरिज को कितना टाइम हुआ, वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझसे डिस्कशन किया। और ये बहुत ही ज़्यादा रो रही थी उस टाइम पे जब इन्होंने मुझसे फ़र्स्ट टाइम बात करी थी। उसके बाद ये 3-4 महीनों तक मुझसे टच में रही। लगातार इनके मेरे पास मैसेजेस आते रहते थे, कमेंट्स आते रहते थे, ये मुझसे पूछती रहती थी, गाइडेंस लेती रहती थी। और आज इतनी खुश हैं ये, इतनी खुश हैं कि इन्होंने मुझे जो अपनी सक्सेस स्टोरी दी ना, रिकॉर्ड करने में भी उनको 3-4 दिन का टाइम लगा, क्योंकि बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, सुपर एक्साइटेड थी अपनी सक्सेस स्टोरी को लेकर के। क्योंकि जब इतनी परेशानी होती है लाइफ में, उथल-पुथल होती है ना, और उसके बाद सडन इतनी खुशियाँ आने लगती हैं। वही हस्बैंड जो इनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे और इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मेंटली, ये बहुत डिस्टर्ब हो गई थी वहाँ पर रहकर, अपने इन-लॉज़ के यहाँ रह कर के सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ हो रही थी। और आपको ये भी आपको पता चलेगा कि इन्होंने कैसे अपने ही लोगों के बारे में, अपनी घर वालों के बारे में नेगेटिव सोच कर वो चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट कर दी थी, और वही चीज़ें इनकी लाइफ के में होने लग गई, और इनका रिलेशन इनके हस्बैंड के साथ इतना ख़राब हो गया था कि शादी टूटने की कगार पर थी। फिर जैसे तैसे इनकी मुझसे बात हुई, इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, सारी चीज़ें हुई इनके साथ में। और जो मैंने इनको बताया, इन्होंने ओनली 3 मंथ्स सारी चीज़ें फॉलो करी, और देखिए कितना बड़ा मिरेकल हुआ। आप इस सक्सेस स्टोरी को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। जिस किसी का भी आज की डेट में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने पार्टनर के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में, हस्बैंड वाइफ के साथ में, किसी के भी साथ में, ओवरऑल एरिया में कहीं पर भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और यूनिवर्स ने इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है, अपने आप ये नहीं आया। बिकॉज जैसे इनके सामने मेरा वीडियो आया और इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, वैसे ही ये वीडियो आज आपके सामने आया है, और आज आपकी लाइफ भी बहुत ही मैजिकल बनने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जो चीज़ें बताई गई उनको आप फॉलो करके अपनी भी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये जो वॉइस क्लिप है ना इनकी, जो मेरी क्लाइंट है, उनकी वॉइस क्लिप आप पूरी ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप भी ऐसे ही अपनी लाइफ में चमत्कारों की लाइन लगा सकते हैं। जो इंसान आपसे ढंग से बात तक नहीं करता था, वो आपको कितने अच्छे से आपको ट्रीट करने लग जाता है, आपको खुद बिलीव नहीं होगा। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे बिलीव के ऊपर डिपेंड करता है, और अपनी सोच को पॉजिटिव करने से ही मिल जाती हैं चीज़ें। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिली, हेलो। मैं आज आपके साथ अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैं मैरिड हूँ और मेरी शादी जो है ना, वो हुई है फ़ेब में 2022 में। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अपनी इस ऑडियो के थ्रू कि लाइफ में कितने बुरे फेजेस आए, कितना ही कुछ हो, लेकिन अगर एक सही गाइडेंस मिल जाती है ना, तो हमारी लाइफ बहुत से भी बहुत बेहतरीन हो सकती है, सिर्फ एक सही गाइडेंस से। हमें ये पता है कि हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है, ठीक है, लेकिन उसको वहाँ तक जाने के लिए कौन सा सही रास्ता है, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा लंबा नहीं, मैं आपको बताती हूँ
کہ میری جب شادی ہوئی اس کے بعد نا میری لائف میں بہت ساری ایسی پرابلمز آئیں. جیسے اسٹارٹ ہی ہو گئی تھی 2-3 دن نہیں 4 دن بعد ہی اسٹارٹنگ ہو گئی تھی ہم دونوں کے بیچ میں کچھ چھوٹی بات پہ انبن ہونا. تو مجھے پتہ نہیں تھا لائف میں اتنی برے دور سے گزرنا پڑے گا کہ وہ لڑائیاں بڑھتی جائیں گی. اور بڑھتی جائیں گی الگ چیز ہے کہ وہ پرسنل رہے, وہ پبلک سی ہوتی چلے گی, فیملی میں چلے گئی. میری فیملی میں وہ پرابلمز آ گئی اور وہ ساری چیزیں جو نہیں بتانی چاہیے ایک ہسبینڈ کو کسی اور کو اپنی وائف کے بارے میں, میرے ہسبینڈ نے وہ بھی بتائی. تو میں نے بہت حالات اتنے برے فیس کیے ہیں جس میں میرے ہسبینڈ نے میرے کو یہ تک بولا کہ تو زیرو ہے, تو جھوٹ بولتی ہے. جبکہ میں جھوٹ نہیں بولتی تھی, فرق صرف اتنا تھا کہ میں اس انسان سے تھوڑا ڈرنے لگ گئی تھی, دبنے لگ گئی تھی. اور جو چیزیں بتانے کی ہوتی تھی نا وہ ڈر سے میں بتاتی نہیں تھی. تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ نا یہ لوگ یہ نا بتانا نہیں چاہتی, یہ جھوٹ بولتی ہے یہ باتوں کو. تو میں اتنا زیادہ پرابلمس میں نے فیس کری. انہوں نے میرے کو بہت کچھ بولا. میرے ہسبینڈ کی ایک بہت بری عادت تھی اور کہ وہ اپنی بات جو ہے اپنی ماں سے شیئر کرتے تھے. ساری جو ہماری ہوتی تھی باتیں وہ ہماری بات شیئر کر لیتے تھے اپنی ماں سے. اور نہیں بھی کرتے تھے نا تو انہیں ممی سے پوچھتی تھی کیا بات ہے, بتایا نہیں. مطلب ان کو یہ لگتا تھا کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. تو میری لائف ایک بہت پرسنل لائف نہیں تھی. تو اسی وجہ سے جب میں پریشان ہوتی تھی نا تو وہی باتیں نا جو میرے ساتھ برا ہوتا تھا میں اپنے گھر والوں سے شیئر کرتی تھی کیونکہ ادھر سننے والا کوئی نہیں تھا. تو میری لائف میں اتنے اپ ڈاؤنز ہوئے ہیں, بہت برے حالات گزرے ہیں جس میں نے کئی بار یہ سوچا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں, یہ انسان میرے ساتھ خوش نہیں ہے. کیونکہ وہی چیز کہ تو سدھرے گی نہیں, تو یہ نہیں کرے گی. جبکہ میری غلطی بہت نام ماتر ہوتی تھی, نام ماتر, لیکن دبو قسم کی میں ہو گئی تھی کہ بول کے تانے مار کے ایسے رات کو رو کے سونا. ہمیں چپ کروانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. وہاں یاد آتی تھی اپنے ماں باپ کی. تو وہاں جو ہے نا کئی بار میں نے یہ چیزیں فیس کری کہ میرے ہسبینڈ کو فکر نہیں تھی کہ رو رہی ہے کیا کر رہی ہے, کوئی نہیں. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کی فرسٹ پرائیورٹی نہیں تھی. تو پھر کیا ہوا کہ نا میری اس سمسیا کچھ ایسی بڑھتی گئی کہ میرے گھر والوں نے میرے کو بولنا شروع کر دیا کہ تیری اس کی بنے گی نہیں, تو آ جا. پھر بھی میرا نا من میں جو اپنے ہسبینڈ کو لے کے پیار تھا نا, میرے ہسبینڈ کو لے کے جو پیار تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں اس انسان سے ڈیٹیچ نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے جو ہے ہمت کری, بہت زیادہ میں نے ہمت کی. اور پھر اس کے بعد میں نے ایک ڈیسیزن لیا, اور وہ ڈیسیزن بھی کچھ اس بہاف پہ لیا کہ صبح ہماری لڑائی ہوئی کسی بات پہ, ہم دونوں نے ایک بات کرنی بند کر دی. اور وہ چیز فیملی میں یہ کہ میری ساس کہتی کہ کیا بات ہو گئی, تم لوگ بات نہیں کر رہے ہو, کیا بات ہوئی مجھے بتاؤ. تو میں بتا نہیں رہی, میں نے بولا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. اور میرے ہسبینڈ نے بولا کہ ساسو ماں کو کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. بٹ پھر انہوں نے ایسی بات کو اٹھایا جس کی وجہ سے ہم میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا. اور جھگڑا کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے میرے کو بولا کہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ تجھے گھر سے نکال دیتا. تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے یہ ڈیسیزن لیا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اور ہوتا گھر سے نکال دیتا تو ٹھیک ہے آپ ہی مجھے گھر سے نکال دو, میرے کو کوئی وہ نہیں ہے. تو پھر اس نے میرے کو بولا کہ ٹھیک ہے اپنے باپ کو بلا اور جا. میں نے اس دن اپنے دل پہ پتھر رکھا اور میں نے اپنے پیار کو ساری چیزوں کو بھول کے میں نے یہ ڈیسیزن لیا کہ ٹھیک ہے. میں نے اپنے گھر پہ فون کیا, میرے گھر والے مجھے لینے آ گئے, میری ممی پاپا میرے چاچا. اور ان لوگوں کو بہت کچھ بولا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو. اور سب سے مین بات پتہ ہے کیا تھی, وہ لوگ نا میرے گھر والوں کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے تھے جو کہ کسی بھی لڑکی کو برداشت نہیں ہوتا. ایک لڑکا برداشت کیوں نہیں کرتا اس چیز کو کہ اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ بولو. آپ بول کے دیکھو گے نا وہ اس کے گھر والوں کے بارے میں وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا, وہ الٹا اپنی بیوی کو ڈانٹے گا. لیکن ایک بیوی ایسی ہوتی ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں اتنا کچھ سنتی ہے, اس کے بعد بھی اپنے ہسبینڈ کو وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتی. بہت حد تک ایسی عورتیں ہوتی ہیں جواب نہیں دیتی, اور ان عورتوں میں خود شامل تھی. میں کچھ نہیں بولتی, میں صرف چپ چاپ سنتی اور روتی. میں اس ٹائم پہ اتنی دبو قسم کی انسان بن گئی تھی نا, مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کبھی ابھر نہیں پاؤں گی. میں پروفیشنلی ٹیچر تھی اور مطلب آج بھی ہوں, اور
میں نے کبھی میری پرسنالٹی ایک دم الگ تھی، بات کرنے کا طریقہ الگ تھا، میری نالج اتنی اچھی تھی، مطلب جو بھی بندہ مجھ سے بات کرتا نا ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا آپ سے بات کرے گا نا وہ آپ کی باتوں کو بھولے گا ہی نہیں. مطلب میں سچ بولوں نا، میں شادی سے پہلے بہت اٹریکٹیو تھی. لوگ، میں نہیں بولتی تھی سامنے سے، سب مجھ سے آ کے بولتے تھے. ایک ایسی پرسنالٹی تھی میں اس ٹائم پہ. شادی کے بعد ایسا کیا بدل گیا کہ چیزیں جو ہے میری اتنی خراب ہو گئی. تو وہ کچھ ایسا تھا جب میں اس گھر میں گئی نا، تو وہ نیگیٹیوٹی جو اس گھر کی میں نے آس پاس کی دیکھی. میں نے اپنی نند کو دیکھا کہ جو گھر میں ہے پچھلے 10 سال سے اپنی بیٹی کے ساتھ، جس کا سسرال کے 6 مہینے بعد ہی چھوٹ گیا تھا یا چھڑوا دیا گیا تھا، وہ بھگوان جانے. لیکن اس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار یہ گھر میں بیٹھی ہے، اور جو گھر میں بیٹھی ہے وہ میرا کیسے بسنے دے گی. یہ میری ایک نیگیٹیوٹی دماغ میں پنپ گئی تھی، ایک کہتے ہیں نا نیگیٹو بیج. پھر میرے ہسبینڈ جیسے روڈلی مجھ سے بات کرتے تھے تو میں کہتی تھی کہ اس انسان کے ساتھ کون ٹکے گا، یہ اتنا نیگیٹو میں نے اپنے آپ کو خود کیا، افرمیشنز بول کے نیگیٹو. اور وہ کہتے ہیں نا یونیورس سنتا ہے، یونیورس ہر چیز سنتا ہے، یونیورس کو نہ نہیں پتہ. یونیورس نے، میں نے بولا کہ یہ لوگ بہت گھٹیا ہیں، ٹھیک ہے، میں نے بولا گھٹیا ہے. تو یونیورس نے وہ چیز سنی کہ ہاں یہ لوگ بہت گھٹیا ہیں. تو وہ چیز میرے ساتھ ڈبل ٹرپل ملٹیپلائی ہو کے آتی رہی. مجھے لگا میرا ہسبینڈ بہت بیکار لڑتا رہتا ہے، تو وہ ڈبل ٹرپل ہو کے آئی. میں نے جتنی نیگیٹیوٹی بولی میری لائف میں وہ ڈبل ٹرپل ہو کے آئی. جتنا میرا ڈر تھا، مجھے ڈر لگتا تھا میں ایسے نہ بول دوں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، مطلب وہ جتنا بھی ہر طریقے کا ڈر تھا وہ ڈبل ٹرپل ہو کے یونیورس نے میرے کو دیا. اور مجھے اس چیز کنسیپٹ کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ یونیورس کو نہ سننا نہیں آتا، ٹھیک ہے، نہ اس کو مطلب یونیورس کو نہ کا مطلب نہیں پتہ. اس کو یہ پتہ ہے کہ جو کچھ بولا جا رہا ہے، جو شبد یونیورس میں پہنچ رہے ہیں وہ ملٹیپل ہو کے ہمارے پاس آتے. مجھے نالج نہیں تھی، تو میں نے اپنی لائف کو اتنا نیگیٹو کر لیا کہ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انت میں مجھے وہاں سے آنا پڑا. اپنی نیگیٹو تھاٹس سے میں نے اپنے انوائرمنٹ کو نیگیٹو کر لیا. اپنے ان لوگوں کو جو مجھے پسند کرتے تھے ان کو بھی میں نے نیگیٹو کر دیا. پھر میں وہاں سے آ گئی یہاں پر اپنے گھر. میں نے 10-15 دن بہت ڈپریشن میں نکالے، بہت پرابلمس میں نکالے. اور نوراترے چلے ہوئے تھے، شام بابا کو میں بہت زیادہ مانتی ہوں، تو اس دن میں بہت زیادہ روئی. اور میں نے ماتا رانی کے سامنے بھی کہ میں نے ایسے کون سے پاپ کیے جن کی سزا میں بھگت رہی ہوں، کہ میری رسپیکٹ کہیں نہیں رہی. میں اتنی رسپیکٹیبل پرسن تھی، میرے کو سب جو بھی میرے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، جو ان کے پیرنٹس ہوا کرتے تھے، میرے گھر والے تک میری اتنی رسپیکٹ کرتے تھے. اب شادی کے بعد میری اتنی ڈس رسپیکٹ کیوں کری جا رہی ہے؟ تو وہ سب میری نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور جس کی مجھے نالج نہیں تھی کہ یہ سب نیگیٹو کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جب میں نے شام بابا کو اور ماتا رانی کو بولا، اور بہت رو کے بولا، بہت بہت پریشان ہو کے، بہت من سے میں، گہرے من سے میں روئی. اور اس کے بعد میں نے بولا کچھ تو دشا دکھاؤ، کوئی تو راہ دکھاؤ. تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میرے دماغ میں آیا کہ شالنی دی کو میسج کرتے ہیں. مجھے ان کا نمبر جو ہے نا وہ ملا تھا یوٹیوب سے، انہوں نے دیا تھا مجھے، اور ان کے گروپ میں جڑ گئی تھی. تو نمبر میرے پاس آیا، وہ بھی بھگوان کا ایک سائن تھا کہ امید کی ایک کرن. شالنی دی میری نا امید کی ایک کرن ہے، اور اتنی بڑی کرن ہے نا کہ اس نے میری لائف کو اتنا زیادہ برائٹ بنا دیا. اپنی کچھ تھاٹس جو سے، اپنی سٹوری سے، اپنی ٹیکنیک مجھے دے کے، مجھے پازیٹیو رکھ کے، میں جب بھی پریشان ہوتی میں دی کو ایک لائن بولتی تھی، دی اس کے بدلے میں مجھے 10 لائنیں لکھ کے بھیجتی، جو ایسی تھی جو سننے کے، پڑھنے کے بعد میں اتنی پازیٹیو ہو جاتی کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ میرے اندر نیگیٹیوٹی ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آج میں اتنی پازیٹیو ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نیگیٹیو ہو رہی ہے نا تو میں اس کو ریپلیس کر دیتی ہوں. وہ بھی دی کی ہیلپ سے. انہوں نے میرے کو سمجھایا، ٹیکنیک دی. تو فرسٹ ٹیکنیک ان کی یہ تھی کہ مجھے اسکرپٹنگ کرنی تھی، کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں 5 چیزیں جو ان کے اندر ہیں اچھی وہ لکھنی تھی، اور 5 چیزیں وہ جو مجھے ان کے اندر چاہیے تھی. یہ میں نے 21 ڈیز کیا. جو چیزیں مجھے ان کے لیے چاہیے تھی نا وہ میں نے نا چینج بھی کی ہر دن کی اسکرپٹنگ میں.
اور پھر اس کے بعد نا میں نے اس کو لیٹ گو کیا. لیٹ گو کرنا آسان نہیں تھا, لیٹ گو کرنا بہت مشکل تھا, کیونکہ ہمارے نا اندر جو ایک اچھا ہوتی ہے نا کہ بس ڈیزائر کی ہوتی ہے کہ چاہیے چاہیے چاہیے, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بس ابھی چاہیے, تو وہ تب کام نہیں کرتی. جب ہم پراپرلی لیٹ گو کر دیتے ہیں نا, ہر چیز سے ہار تھک کے چھوڑ دیتے ہیں اس کو, بس ہم اس سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. ڈیٹیچ ایک لاسٹ آپشن ہوتا ہے, جو آپ نے کر دیا نا ڈیٹیچ اس چیز کو اپنے آپ سے, جو آپ کو چاہیے وہ بھاگ کے آپ کے پیچھے آئے گی. یہ چیز بالکل سچ ہے, آپ نے کہیں سنا بھی ہوگا کہ اگر آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, آپ کو چاہیے, وہ آپ کو نہیں ملے گی. جیسے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا آپ, تو وہ ترنت آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہے. وہی ایک ڈٹیچمنٹ ایسی تھی جس نے میری لائف کو چینج کیا. میں نے لیٹ گو کیا. میں نے ایک دن بیٹھ کے شام بابا کو بولا کہ بس بہت ہو گیا, میں تھک گئی ہوں ہر ٹیکنیک کر کے. تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, اور میں نے اپنے شام بابا کو سمرپن کر دیا. میں نے بولا اب جو بھی ہوگا آپ کے ہاتھ میں, جو بھی کچھ ہوگا وہ آپ ہی کا ہی رزلٹ ہوگا, اور میں ایکسیپٹ کروں گی اس کو. میں نے سب آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا, آپ کا فیصلہ آپ لیں گے اور میں اسے مان لوں گی. تھوڑے ہی دن بعد جو ہے میرے ہسبینڈ کا فون آیا, کیونکہ میرے فادر نے پہلے فون کیا تھا یہ دیکھ کے کہ میری بیٹی بہت پریشان ہے, تو ایک بار بات کر کے دیکھتے ہیں, اگر گھر بس جائے تو اچھا ہے. تو پھر ان کا فون فرسٹ ٹائم, میں نے یہ بھی ٹیکنیک کی تھی کہ ان کا, میں نے لکھا تھا 3x33 ٹیکنیک میں نے کی. اس کے اندر میں نے لکھا کہ وہ مجھے کال کر رہے ہیں اور مجھے سوری بول رہے ہیں. ہی کالڈ می, ہی ٹیکسٹ می, میں نے اس میں لکھا ہوا تھا. اور فرسٹ کال جو ہے انہی کی طرف سے میرے پاس آئی. ان کی میرے برتھ ڈے پہ بھی کال آئی تھی, بٹ میں نے اس ٹائم صرف برتھ ڈے پہ ہیلو ہائی وش کر, انہوں نے وش کیا, اس کے بعد میں نے کاٹ دیا, پھر میں نے ان سے بات نہیں کری. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے میرے ہسبینڈ کی کال آئی, پھر انہوں نے بولا کہ چلو سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. میں نے بولا ہاں ٹھیک ہے. ہماری کافی لمبی بات ہوئی, جس میں اس نے اب میری پھر سے غلطیاں گنوانی شروع کر دی. تو میں بہت اریٹیٹ ہو گئی. پھر میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے میں بتا دوں گی میں کب آؤں گی. 2 دن بعد ہی ہماری پھر سے لڑائی ہو گئی, اور وہ جو پھر سے لڑائی ہوئی نا, وہ ایک فائنل سمرپن تھا میرا, کہ میں نے بس اس دن یہ بول دیا تھا ٹھیک ہے یہ انسان مجھے ملے گا ٹھیک ہے, نہیں ملے گا تو بھی ٹھیک ہے, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں کمپلیٹلی اپنے ہسبینڈ سے ڈیٹیچ ہو گئی تھی اس ٹائم پر, جو کہ بہت مشکل تھا ایک ٹائم پیریڈ پہ, پر اس کے بعد نہیں ہوا. پھر کچھ ہی دنوں بعد میں شام بابا پہ گئی, کھٹو شام جی گئی, اور وہاں سے آنے کے بعد میرے ایک دم سے مائنڈ میں آیا کہ چلو ہم نا ایک کام کرتے ہیں, کہ میں نے میری ممی کو بولا ایک کام کرتے ہیں ممی, فون کرتے ہیں پون کے پاس. تو انہوں نے ان کے پاس فون کیا اور مجھے دے دیا. پھر اس کے بعد میں نے ان سے بات کی, اور اس دن ہماری اتنی اچھی باتیں ہوئی, بلیو نہیں کرو گے کہ ہم نے 4-5 گھنٹے بات کری. صبح 4:30 بجے تک میں نے بات کری, رات کے 11 بجے سے. اور وہ اتنی پیار سے بات کر رہے تھے, وہ اتنے اچھے سے بات کر رہے تھے, اور اسی دن سے میری ہیپی جرنی اسٹارٹ ہو گئی. ہم ہسبینڈ وائف بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں, بہت اچھے سے. ہی از سو ایکسائٹیڈ. جو میں نے مانگا تھا ڈیوائن سے میرے کو وہ ملا, یونیورس نے میرے کو وہ دیا. تھوڑا ٹائم لیا کیونکہ میں نے اس کو لیٹ گو نہیں کیا تھا. اگر میں لیٹ گو 1 مہینے میں کر دیتی نا تو مجھے 1 مہینے پہ بھی رزلٹ ملتا. بٹ سچ میں ہوپونوپونو پریئر وغیرہ جو ہوتی ہے نا, یہ اتنا تگڑا کام کرتی ہے, مطلب وہ مائنڈ بلوئنگ. میں نے اپنی لائف میں بہت ساری چیزوں کے لیے ہوپونوپونو پریئر کری, اور میرے تو انسٹنٹ رزلٹ ملتا ہے. لاسٹ 2 days ہوتے ہیں میرے, لاسٹ 2 days جو ابھی تک میں نے ہوپونوپونو پریئر کری. میرے ہسبینڈ ناراض ہو گئے تھے پھر سے بات کرتے کرتے. میں نے ہوپونوپونو پریئر کری رات کو, اور صبح تک ان کا خود ہی میسج کال آ گیا, جو رات کو کہہ رہے تھے میں اب تیرے سے کوئی بات نہیں کروں گا. تو یہ چیزیں بہت اچھا کام کرتی ہیں. یہ میں نے نا شالنی دی سے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں. اینڈ تھینک یو سو 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 مچ شالنی دی, میری لائف اتنی برائٹ بنانے کے لیے, میری لائف اتنی خوبصورت بنانے کے لیے آپ نے اتنی مدد کی ہے نا. میں بہت 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 دھنیہ واد آپ کا کرتی ہوں. آپ کی ہیلپ سے میرے کو سب کچھ واپس مل رہا ہے. میں اب اپنے سسرال جا رہی ہوں کل, اور میں بہت خوش ہوں بہت, کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی ایکسائٹیڈ ہے. وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں بس ابھی آ جاؤں. اور مجھے یہی چاہیے تھا کہ میرے ہسبینڈ نا مجھے بہت پیار کریں, وہ میرے لیے ایک اسپیشل فیل کرائیں. تھینک یو سو مچ شالنی دی, تھینک یو سو مچ شام بابا, تھینک یو سو مچ یونیورس.
اور سب کے ساتھ ایسا ہو, سب کی لائف بیسٹ ہو جائے. میں ڈیوائن سے یہ وش کرتی ہوں جیسے مجھے خوشیاں ملی ہیں نا, ویسے سب کو خوشیاں ملے اور سب کی وش پوری ہو. تھینک یو سو مچ اگین شالنی دی. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو ڈیوائن, تھینک یو یونیورس, تھینک یو شیام بابا, تھینک یو سو مچ. And Shalini, remember you are my lucky charm, you are my guide angel, and you are my everything. You are the شبد نہیں ہے میرے پاس بولنے کے لیے, بٹ تم میری لائف کی وہ کرن ہو جس نے میرے کو ایک ایسی جگہ سے نکالا ہے جہاں میں امید چھوڑ چکی تھی, اور جب آپ کی انٹری میری لائف میں ہوئی ہے تو تھینک یو سو مچ شالنی دی. اور میں سب کو بولوں گی کہ شالنی دی جو بولتی ہے اس کو فالو کرو, بالکل کرو, کیونکہ اس میں کہیں سے کہیں تک ناکامیابی کا سوال ہی نہیں ہے. وہ چیز آپ کی پوری ہوگی, 101% پوری ہوگی, یہ میرا دل کہتا ہے, کیونکہ میری پوری ہوئی ہے وش. میری 3.5 مہینے میں اپنے سسرال جا رہی ہوں, تو اس سے بڑی چیز کیا ہوگی. تھینک یو سو مچ ڈیوائن شالنی دی. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو مائی گائیڈ اینجل شالنی دی. لو یو.